सरवत भाई गवाह हैं कैफ़ी आज़मी की उस अमली ज़िंदगी के, और हमारी शबाना बाजी और जावेद साहब भी इसी तरीके से जब ये बॉम्बे जाते हैं तो एकेडमी के सिलसिले में अरबाब हल वक्त से बातें करना, मिनिस्टर्स से बातें करना एक बहुत ज़िम्मेदारी से। आज हम असल में जो कलीदी खुतबा है वो जब सुनेंगे तो देखिएगा आप, जब सदी तकरीबात कैफ़ी आज़मी की मनाई जा रही थी पिछले साल, तो जो मोनोग्राफ आया है प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब का, वो एक शाहकार मोनोग्राफ है। इसके अलावा जितनी सदी तकरीबात में सेमिनार हुए हिंदुस्तान में, ज़्यादातर तकरीबात में जो कलीदी खुतबा है वो प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब ने दिया। उन सब के बाद में आज फिर एक नया ज़ाविया तलाश कर लेना सिर्फ़ कैफ़ी आज़मी पे, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज के इस खुतबे से पहले जो 4 हमारे मकाले हैं वो नहायत अहम हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि कैफ़ी साहब की नज़्म पे, फ़िल्मों पे और नग़मों पे और यादों पे बहुत सारे सेमिनार हुए, लेकिन आज नस्र के हवाले से जो बात की जा रही है वो भी कम अहम नहीं है। देखिए जो कालम्स होते हैं और उसमें जो नई गुलसितां के हवाले से उनके सब मजमूए हैं, उनमें आप देखेंगे तो आज का सहाफ़ी जो है वो पहले आग लगाता है उसके बाद आग बुझाता है, लेकिन लगी हुई आग को कैसे बुझाया जाए वो ये कालम बताते हैं। वो कैफ़ी आज़मी का अपना हिस्सा है। तो मैं गुजारिश करूंगा, चूंकि आज खिचड़ी भी है तो हम लोग जब खिचड़ी खा लेते हैं, अब आप लोग देखिए सरवत भाई समझ रहे हैं यहाँ खिचड़ी से मुराद खिचड़ी ही है। हाँ, तो वो खिचड़ी के बाद से फिर मौसम बदलने लगता है और फिर हमें नया हौसला मिलने लगता है परवेज़ भाई। तो ये आज जो है 14 जनवरी को उनकी विलादत है, तो कैफ़ी साहब पे ही बैठ के हम लोग बात करते हैं और फिर नया हौसला मिलता है। तो मैं दुआ भी करूँगा कि ये कोरोना की वबा ख़त्म हो और फिर हम लोग जो है वो एक नए हौसलों से आगे बढ़ें। और उसके लिए जो है वो कैफ़ी ने जो औरत या उसके मसाइल के हवाले से नज़में कही हैं उसको सामने रखते हुए, अगर हमारे 4 ख़तीब हैं तो उसमें सबसे पहले मौका देना चाहिए लेडीज़ फर्स्ट, यानी डॉक्टर रेशमा परवीन को। तो अगर इनमें कोई और होता तो हो सकता है मैं उसको दावत देता, लेकिन इनमें ख़वा 1 हैं, ख़वातीन नहीं है, मतलब मुक़र्ररीन में। तो मैं गुजारिश करूँगा तो मैं इस्तकबाल करता हूँ, और खान फारूक साहब अपने तमाम शागिर्दों के साथ कानपुर से, उनका भी इस्तकबाल है, तशरीफ़ ला रही हैं डॉक्टर रेशमा परवीन। आज की हमारी महफ़िल के सदर प्रोफेसर शाइब दौलवी साहब, मोहतरम प्रोफेसर अली अहमद साहब, जनाब सैयद सईद मेहदी साहब जिन्होंने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया, और हमारे सदर शोबा प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब, और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। मेरे मकाले का उन्वान है कैफ़ी का नसरी इम्तियाज़ नई गुलिस्तां के ख़ुसूसी हवाले से। एक बार और दोहरा देती हूँ, मेरे मकाले का उन्वान है कैफ़ी का नसरी इम्तियाज़ नई गुलिस्तां के ख़ुसूसी हवाले से। दर्द सर होता है बेरंग ना फरियाद करें, दर्द सर होता है बेरंग ना फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। ज़माना तालिब इल्मी में अनीस के इस शेर ने मुझे गुलिस्तान सादी के मुताले की तरफ राग़िब किया। हिकायत सादी ने फ़ारसी ज़बान व अदब से वाक़फ़ियत के साथ इख़लाक़ व पन्द के ऐसे वाज़ो दर्स दिए जिन्होंने ज़िंदगी में बेहतर रास्तों पर गामज़न रहने की तलक़ीन की। अभी तक वही गुलिस्तां मुझे याद थी। इमसाल न जाने कैसे कैफ़ी आज़मी के कलाम का मुताला मुझे उनकी नसरी तसनीफ़ नई गुलिस्तां तक ले गया। तंज़िया नसरी तहरीरें और कैफ़ी, बहुत सारे सवालात ने मेरे ज़हनो दिमाग में सर उठाया। इस किताब ने कैफ़ी के नसरी इम्तियाज़ की जानिब मुतवज्जे किया। कैफ़ी की रहलत पर अपने ताज़ियती पैगाम में नैयर मसूद ने कैफ़ी को एक अच्छा नस्र निगार करार देते हुए नई गुलिस्तां का ख़ुसूसी ज़िक्र किया था। नैयर मसूद की राय ने मेरे तजस्सुस को मज़ीद बढ़ा दिया। नैयर मसूद की ये राय रिसाला नया दौर के कैफ़ी आज़मी नंबर में शामिल है। मुलाहिज़ा कीजिए, नैयर मसूद लिखते हैं, कैफ़ी साहब तरक्की पसंदों के आखिरी नुमाइंदे थे। वो एक अच्छे शायर होने के साथ साथ एक अच्छे नस्र निगार भी थे। उन्होंने गुलिस्तान सादी की तर्ज पर नई गुलिस्तां के उन्वान से एक किताब लिखी, इक़्तिबास ख़त्म।
اب تک مجھے کیفی کی شاعری خصوصاً نظموں نے متاثر کیا تھا. بعض نظمیں تو دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تھیں. نظم عورت نے کیفی کی عزت و توقیر میں مزید اضافہ کیا، لیکن نئی گلستان نے اپنے موضوع و مفہوم اور کیفی کے خوبصورت بیانیے کے سبب خود کو بار بار پڑھنے پر مجبور کیا. نئی گلستان اس منفرد شاعر کا چشم کشا، شاندار اور ہمیشہ زندہ رہنے والا نثری کارنامہ ہے. حالانکہ کیفی کی شاعری کے سحر کے سبب اس کی طرف اکثر ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہم کیفی کی شاعری کے جادو سے ہی آزاد نہیں ہو پاتے، مگر کیفی کی نثری تحریروں کی داد آئندہ زمانوں میں لکھی جانے والی سیاسی تاریخ ضرور دے گی. اس طرح کا مزاحمتی ادب اردو زبان و ادب میں نایاب نہ ہو تو کمیاب ضرور ہے. نئی گلستان دراصل ہفتے وار اردو بلٹس بمبئی کے طنزیہ کالم نئی گلستان کے تحت شائع ہونے والی کیفی کی تحریریں ہیں. یہ تحریریں لگ بھگ ایک دہائی تک شائع ہوتی رہیں. کیفی کی رحلت سے قبل شاہد ماحولی نے یہ تراشے ان سے حاصل کیے اور انہیں مرتب کر کے 2008 میں شائع کر دیا. نئی گلستان اردو ہندی دونوں زبانوں میں شائع ہوئی. شاہد ماحولی نے اس کے پیش لفظ میں لکھا ہے، اقتباس ہے: نئی گلستان کیفی صاحب کی سیاسی طنز نگاری کا مجموعہ ہے جس میں ان کے جذبات کی سچائی اور گہرائی کھل کر سامنے آئی ہے. اس کتاب کے مطالعے کے بعد قارئین اس بات کو بخوبی محسوس کریں گے کہ سیاسی طنز نگاری کے میدان میں کیفی صاحب ایک الگ طرز بیان رکھتے ہیں. ایک ایسا طرز بیان جو پوری طرح ان کا اپنا طرز بیان ہے اور جو انہیں دوسرے طنز نگاروں سے الگ ٹھہراتا ہے. اقتباس ختم. شاہد ماحولی کا یہ کہنا کہ کیفی سیاسی طنز نگاری کے میدان کے سرخیل ہیں اس لیے صحیح و درست ہے کہ اردو میں مختلف موضوعات پر طنزیہ تحریریں مل جاتی ہیں، لیکن مسلسل 10 برس تک سیاسی طنزیہ تحریریں یقیناً بڑے دل گردے کا کام ہے. مصنف کے سامنے طرح طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. تحریر کی اشاعت سیاسی طبقے سیاسی دنیا میں ہلچل مچا دیتی ہے. جب سیاست دانوں کی مشکلیں بڑھتی ہیں تو وہ طنز نگار کی زندگی تلخ کر دیتے ہیں. لہٰذا ان تحریروں کے مثبت نتائج کے ساتھ منفی نتائج کا خطرہ ہر لمحہ سیاسی طنز نگار کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے. لیکن کیفی نے مثبت اور منفی کی پرواہ کی ہوتی تو آج وہ کیفی اعظمی نہیں مجواں کے زمیندار ہوتے. شاہد ماحولی مزید لکھتے ہیں: کیفی صاحب کی نئی گلستان کافی حد تک سیاسی طنز کے کالم کی شکل میں ہوا کرتی تھی. یہ کالم 27 مئی 1964 کو وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے انتقال کے کچھ پہلے شروع ہوا تھا اور جنوری 1972 میں بنگلہ دیش کے قیام کے کچھ بعد تک جاری رہا. یہ کالم تقریباً 10 سال تک ہندوستان کی سیاسی زندگی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. مجھے پوری امید ہے کہ اس کتاب کے آنے کے بعد قارئین نہ صرف اس دور کے سیاسی اور سماجی ماحول سے واقف ہوں گے بلکہ کیفی صاحب کی خوبصورت نثر سے بھی مستفید ہوں گے. کیفی کی خوبصورت تحریروں کو ترتیب بار قاری تک پہنچانے میں شاہد ماحولی صاحب نے جو عرقریزی کی ہے وہ یقیناً کیفی سے ان کی محبت کا ثبوت ہے. کیفی نے ان تحریروں میں بڑے دلچسپ موضوعات پر قلم اٹھایا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف چند موضوعات یہاں پڑھوں گی. جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب کا چراغاں دیکھنے دلی جانا اور سرکاری عمارتوں میں اندھیرا پانا، جمع ہونا بھانت بھانت کے پاکٹ ماروں کا کانگریس کے 69ویں اجلاس میں، الیکشن نامہ، گھر بیٹھے کانگریس کی رکنیت مل جانا حکایت نویس کو، 5 سال تک سوتے رہنا ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں کا اور اچانک جاگ اٹھنا الیکشن کے دنوں میں، ریاستوں کا راشن مانگنا اور درشن پانا شری جگجیون رام کا، پردھان منتری کی تقریر سے مایوس ہو کے بیٹیوں کی شادی ملتوی کر دینا سیٹھ مول چند کا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پیش ہونا اندرا گاندھی کا چنڈال چوکڑی کی عدالت میں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے موضوعات ہیں. نئی گلستان میں کیفی کی تحریریں قاری کو اس لیے بھی دلچسپ لگتی ہیں، ملاحظہ کیجیے گا، اس بات پہ غور کیجیے گا. نئی گلستان میں کیفی کی تحریریں قاری کو اس لیے بھی دلچسپ لگتی ہیں کہ ان کے ذریعے اسے تقریباً 10 برس تک ہندوستان کی سیاسی زندگی بالکل کہانی کے انداز میں پڑھنے کو ملتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کیفی کوئی مزیدار کہانی کہہ رہے ہیں، اور یہ بالکل سچ ہے. میں نے جب پڑھا مجھے ایسا ہی مزہ آیا، مطلب مجھے تو اس بات سے اتفاق ہے. بہرحال جہاں خوبصورت بیانیے کے ساتھ کردار اور مکالمے کیفی کے نثری امتیاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ملاحظہ کیجیے ایک جوگی کا حکایت نویس پر ترس کھا کر سچائی معلوم کرنے کا طریقہ بتانا. اب دیکھیے حکایت.
اس کا عنوان ہے ایک جوگی کا حکایت نویس پر ترس کھا کر سچائی معلوم کرنے کا طریقہ بتانا. ترس کھاتا ہے وہ. صاحبان یہ فقیر حقیر بندے پر تقصیر برسوں مارا مارا پھرا، کبھی اٹھا کبھی گرا، کہیں ڈوبا کہیں تیرا، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ سوکھا دیکھا نہ برسات. جہاں کوئی بزرگ نظر آیا اس کے آگے سر جھکایا کہ بابا تم ہندو ہو تو بھگوان کے لیے، مسلمان ہو تو رحمان کے لیے مجھ غریب پر ترس کھاؤ. وہ طریقہ بتاؤ کہ جب میں جھوٹ کے سمندر میں رپورٹوں اور فائلوں کے ساگر میں غوطہ لگاؤں، سچائی کو تہ سے نکال لاؤں کہ اس اندھیر نگری چوپٹ راج میں نفع خوروں کے سماج میں جو کچھ دروازے سے نہیں ملتا کھڑکی سے مل جاتا ہے، کیچڑ میں کنول کھل جاتا ہے. لیکن سچائی اتنی کمیاب بلکہ نایاب ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ یا کھڑکی تھپ تھپاؤ وہ کمبخت نہ منہ دکھائے گی نہ ہاتھ آئے گی. شاید اسی لیے کسی نے کہا ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. لیکن صاحبان اگر انسان ہمت نہ ہارے، راستے میں گٹری نہ اتارے تو کسی نہ کسی دن منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے، مانگی مراد پاتا ہے. میں ہر جوگی کو ہٹ یوگی مان کے بڑے مہاتماؤں کو ڈھونگی جان کے گنگا گھاٹ سے واپس آ رہا تھا، غم کے بوجھ سے دبا جا رہا تھا کہ اچانک ایک یوگی نظر آیا. اس نے بڑے پیار سے مجھے قریب بلایا اور سمجھایا کہ سچائی کو پانے کا، اسے تہہ سے نکال لانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک سانس میں کسی سے 3 سوال پوچھ، تیسرا جواب من کی کلی کھلا دے گا، تم کو سچائی تک پہنچا دے گا. صاحبان میں جوگی کی یہ بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر ڈرتے ڈرتے کہا میں دور کہاں جاؤں، کس پر یہ طریقہ آزماؤں، آپ ہی سے 3 سوال کر لیتا ہوں. اب دیکھیے سوال کر رہے ہیں کیفی. میں دلی میں کس کی حکومت ہے؟ جوگی کانگریس کی. میں کانگریس کی حکومت کون چلاتا ہے؟ جوگی کانگریس کے وزیر. میں کانگریسی کے وزیروں کو کون چلاتا ہے؟ جوگی سیٹھ گھنشیام داس برلا. میں یہ جواب سن کر جھلا گیا. جوگی پر غصہ آ گیا. جس حکومت کی پردھان شریمتی اندرا گاندھی ہوں اور اندرا گاندھی کے ساجھیدار مورارجی دیسائی ہوں، اس حکومت پر ایسا الزام بڑا ذلیل کام ہے. لیکن جوگی نے اسی لمحے مسکرا کر میرے اور قریب آ کے اپنے تھیلے سے ہزاریں رپورٹ نکالی، فضا میں اچھالی اور میرے سر پر رکھ کر غائب ہو گیا. صاحبان وہ رپورٹ تب سے میں بار بار پڑھتا ہوں تو مانو سولی پر چڑھتا ہوں. جو آج تک یوں ہی قلم چلاتا رہا، بیچارے وزیروں پر الزام لگاتا رہا. وزیر تو معصوم ہیں بلکہ مظلوم ہیں، پر لالا جی تو ڈگڈگی بجاتے ہیں، نیتاؤں کو نچاتے ہیں، عالمی بینک کے صدر کو سلام کراتے ہیں. حکومت کے اندر حکومت چل رہی ہے، اجارہ داری سوشلزم کو نگل رہی ہے، ملک فقیر ہو رہا ہے اور دلال امیر ہو رہا ہے. اس میں دلال کا کیا دوش؟ جب بڑے بڑے نیتا پھیری پر جاتے ہیں، جھولی بھر بھر کے آتے تھے، تب ان کو نہیں معلوم تھا کہ دلال ایک کوڑی نہ چھوڑے گا، پانی پلایا ہے تو خون نچوڑے گا. بعض کانگریسی شور مچاتے ہیں، بار بار آستین چڑھاتے ہیں کہ میں چہروں سے نقاب اٹھا دوں گا، تنخواہ دار وزیروں کے نام بتا دوں گا. تنخواہ دار وزیر مسکراتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بات دہراتے ہیں کہ گنہگار کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. تنخواہ داروں کا نام وہ بتائے جس نے دوسرے سیٹھوں سے کچھ نہ لیا ہو. اور گرما گرم بحث پر برف جم جاتی ہے، زبانی لڑائی تھم جاتی ہے. بزرگوں نے صحیح فرمایا ہے، پسر سود خوروں سے یاری نہ کر، جو یاری بھی کر تابے داری نہ کر، انہیں کم سے کم جیل میں ڈال دے اگر قتل کا حکم جاری نہ کر. یہاں پہ یہ اقتباس ختم ہوتا ہے. ترقی پسند تحریک 1935-36 سے شروع ہوئی، جس کی بنیاد انسان دوستی، محبت، رواداری اور مساوات پر رکھی گئی. اس میں مارکسزم اور اس کے سماجی رشتوں کو بھی ملحوظ نظر رکھا گیا. تصوف، بھکتی، شعری و ادبی جمالیات کی بنیاد پر ادب کا مطالعہ کیا گیا. بقول شارب ردولوی صاحب، ترقی پسند تحریک نے ادب کو تخیل آرائی، جوش اور ماوریت کی شدت سے نکال کر زندگی کے مسائل سے جوڑا. شاعر اپنے عہد کی سچائیوں یا تلخیوں سے الگ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے محسوسات کا حصہ ہوتی ہیں. ترقی پسند تحریک کے مینیفیسٹو میں ادیب اور شاعر کو زندگی کی حقیقتوں کے اظہار، ظلم و جبر، غلامی اور سامراجی اقتدار کے خلاف آواز بلند کرنے، محنت کش عوام اور مزدوروں کی طرفداری کے ساتھ سماج میں مساوات و رواداری پیدا کرنے کی تلقین کی گئی، جس کے نتیجے میں اس دور میں لکھا گیا ادب انسانی ہمدردی اور باہمی اخوت کا درس دیتا ہے. خود کیفی صرف نظریاتی طور پر ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے عملاً بھی اپنے کاموں کے ذریعے اس کی نمائندگی کی. کسان، مزدور، عوام
نچلا طبقہ، گاؤں، کھیت، اتحاد و یکجہتی ان کی شاعری کے خصوصی موضوعات رہے۔ اپنے گاؤں مجوا کی ترقی کے لیے انہوں نے خود کو وقف کر دیا۔ کیفی کا خیال تھا کہ ملک میں خوشحالی صرف کھوکھلے نعروں اور زبانی لفاظی سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ سجاد ظہیر نے کیفی کے بارے میں لکھا تھا، کیفی میں سچی ترقی پسندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ کیفی کا خیال و نصب العین صاف و متعین ہے، اس کا طرز بیان سیدھا اور براہ راست ہے۔ وہ اشتراکیت کا پرجوش حامی ہے، سوویت روس کا گہرا دوست ہے اور ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کا رکن بھی ہے۔ اس کے خیال و مقصد حیات اس کی زندگی اور عمل میں تضاد نہیں۔ اگر وہ انقلاب اور مزدور راج کے گن گاتا ہے تو اسے اس کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی محنت کشوں کی خدمت اور ان کی جدوجہد میں شرکت کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس کی گفتار و کردار میں ہم آہنگی، اس کے کلام میں خلوص اور سچائی کا عنصر پہلے سے زیادہ ملتا ہے۔ اقتباس ختم۔ سجاد ظہیر کی اس رائے سے اختلاف ممکن نہیں۔ کیفی اپنی گفتار و کردار میں ہم آہنگی کی وجہ سے ملک و قوم کے مخلص و غمخوار تھے۔ مثلاً نئی گلستان میں ریاستوں کا راشن مانگنا اور درشن پانا شری جگجیون رام کا حکایت میں ان کا عوام کے تئیں ہمدردی کا جذبہ اور سرکار کے تئیں غصہ ملاحظہ کیجیے۔ لکھتے ہیں، صاحبان آپ ہی بتائیے، خدا کے لیے انصاف فرمائیے کہ اس میں دوش کس کا ہے؟ اگر ریاستوں کو چاول کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس زبان میں کیوں نہیں مانگا جو ہماری بھولی بھالی سرکار سمجھتی ہے کہ وہ 14 زبانیں جنہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن نے مانا اور قومی زبانیں گردانہ ہے، سرکار نہ ان کو جانتی ہے نہ مانتی ہے۔ اس کو اپنا مطلب سمجھانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے وہ بولی بولنا پڑتی ہے جس میں ہم نے انگریزی سرکار سے کہا تھا ہندوستان چھوڑ دو۔ مشکل یہ ہے کہ ریاستیں بھی نہ دلی سرکار کا مطلب جانتی ہیں نہ اس کو اچھی طرح پہچانتی ہیں۔ جہاں سمجھدار، ہوشیار، کارگزار سرکار نے شری جگجیون رام کو رام چندر جی کے گھوڑے کی طرح ریاستوں میں اس لیے دوڑایا ہے، اس غرض سے دورہ کرایا ہے کہ جب بھوک سے بے جان نادان جنتا ان کے درشن کو آئے تو انہیں دور سے دیکھ پائے گی، تو یہ خیال خود بخود مٹ جائے گا کہ ہندوستان میں کھانے کی کمی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، پسر رٹ نہ دن رات تو بھوک بھوک، کسی دن وہ خود ہی مچل جائے گی، بڑھے گی زیادہ تو سرکار کو نوالا سمجھ کے نگل جائے گی۔ ان حکایتوں کا مطالعہ جہاں قاری کو کیفی کی نثر کے انفراد و امتیاز کا احساس کراتا ہے، وہیں ان کی شستہ و شگفتہ برجستہ نثر قاری کے دل پر ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ کیفی کی شاعری کے ساتھ ان کی نثری صلاحیتوں کا بھی قائل ہو جاتا ہے۔ کیفی کی یہ سیاسی طنزیہ تحریریں اسے اس عہد میں لے جاتی ہیں جس کا ذکر شاہد ماحولی نے کیا ہے، یعنی 27 مئی 1964 سے کچھ پہلے اور جنوری 1972 میں بنگلہ دیش کے قیام کے کچھ دنوں بعد کا ہندوستان، اس دور کا سیاسی و سماجی ماحول اور کیفی کی خوبصورت نثر، دلچسپ بیانیاں اور ساتھ ساتھ اشعار کا دفتن فوقتاً استعمال۔ تعجب مگر اس بات پر ہے کہ کیفی نے اس عہد کے عوامی مسائل، سیاسی حالات پر بڑے فطری انداز میں قلم اٹھایا ہے، جسے پڑھ کر قاری الجھتا نہیں ہے بلکہ پھر کیا ہوا کی گرفت میں آتا ہے۔ ایسی زبان لکھنا کسی برلے کے ہی بس کا کام ہے۔ کیفی کی گلستان کی یہی خوبی اسے اس عہد کے ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا چشمدید گواہ بناتی ہے۔ یہاں یہ سوال بار بار ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ کیسے ہم نے کیفی کی نثر کو نظر انداز کیا، جس کے بین السطور میں نہ جانے کیا کیا پوشیدہ ہے۔ عہد حاضر کے سیاسی انتشار میں ان تحریروں کا مطالعہ یقیناً ہمارے لیے ایک ایسی مشعل ثابت ہوگا جس کی روشنی میں بہت دور تک کا سفر بآسانی طے کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے نئی گلستان کے بغور مطالعے کی۔ بہت شکریہ۔